अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु मुल्क में सभ खां वॾो मामलो मुआशी सूरतहाल आहे जेका हिन वक़्त ताईं बहितर नाहे थी सघी ऐं रोज़ जी बुनियाद ते महांगाई में असांखे इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। अॼु बि डॉलर तक़रीबन 215 जे लॻभॻि ओपन मार्केट में पहुतो आहे। IMF सां मामला तय नाहिनि थी सघिया, जंहिं बाबति मिफ्ताह इस्माइल पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त अॼु उन बाबति का ख़बर अची सघे थी। हिकु ॿिनि ॾींहंनि में मामला तय थी वेंदा। अॼु शहबाज शरीफ़ पारां बि काबीना जे इजलास खां पोइ इहो ॿुधायो वियो त ताज़ो ई पेट्रोल जी क़ीमतूं वधण जो तालुक़ IMF सां नाहे, बल्कि उन जो तालुक़ जेका दुनिया में हिन वक़्तु महांगाई हले पई उहो सबबु आहे जो हिन वक़्तु पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। जेका हिन वक़्तु मजबूरी तौर ते ग्राउंड ते सूरतहाल आहे उन में लिटरली जेको आम माण्हू आहे उहो परेशान नज़र अचे थो। परेशानी में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो। ताज़ो ई ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पंहिंजी रिपोर्ट में इहो पिणु ॿुधायो आहे त सिर्फ़ु हिकु हफ़्ते दौरान 3% महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे। माज़ी में भी जेका भी हुकूमत जॾहिं भी इक़्तिदार में ईंदी आई आहे उहा इल्ज़ाम ॿी हुकूमत ते हणंदी आहे। पीपल्स पार्टी जॾहिं इक़्तिदार में आई त उन मुशर्रफ जी हुकूमत ते इल्ज़ाम हयो, उन बाद नून लीग आई त उन पीपल्स पार्टी ते हयो, ऐं नून लीग खां पोइ PTI आई त उन PMLN ते इल्ज़ाम हयो, ऐं हाणे जॾहिं हिकु भेरो ॿीहर इत्तेहादी हुकूमत आई आहे त उहा PTI जी हुकूमत ते इल्ज़ाम हणे पई ऐं इल्ज़ामनि वारी सियासत असांखे मुल्क में नज़र अचे पई। 22 IMF जा प्रोग्राम थी चुका आहिनि, बहितरी का बि हिन वक़्त ताईं नज़र नथी अचे। ॿिए पासे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं नेब जे तरमीमुनि जे हवाले सां जेका कोशिश थी आहे उन ते अॼु चेयरमैन PTI इमरान ख़ान पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। अदालत में चैलेंज करण जो बि ऐलान कयो वियो आहे। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए इस्लामाबाद मां जॉइन कयो मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जूं सीनियर अगवान आहिनि अगूणी MNA आहिनि मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीकुल फारूक साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है 2 महीने से ज्यादा आपकी हुकूमत को हो चुके हैं। डॉलर आज 215 तक जा पहुंचा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो ताज़ा महंगाई की लहर है वो ये बता रही है कि आम लोगों पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या कहेंगे ये जो सूरत हाल है कब तक आप लोग इससे निकलेंगे और IMF से जो बाज़ाब्ता तौर पर एक किस्त मिलनी है उसका मुआहदा कब तक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेराज हबीब साहब। पहली बात तो ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त है इस पे कोई भी खुश नहीं। गरीब भी मुश्किल में है और मुतवस्सित तबका जो है वो भी बहुत मुश्किल में है। सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में है। हम ये कहें कि जनाब मुश्किलात नहीं हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसी बात नहीं, मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि बात इल्ज़ाम की नहीं, बात तो IMF के साथ एक मुआहदा। उस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि शौकत तरीन साहब की तकरीर जो कौमी असम्बली में भी है, जो उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आप दिखा सकते हैं। इमरान खान साहब का भी क्लिप दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और महंगा होगा। जो उन्होंने उनके साथ कमिटमेंट की कि इतने 30 रुपए पहले की, फिर उसके बाद जो भी है ये सारा लिखा हुआ है और वो पेश किया गया। इसलिए ये मामला जो है ये कोई हमारे रोकने से रुकने वाला नहीं था। एक सॉवरेन स्टेट की तरफ से ये कमिटमेंट थी, मुआहदा था। अगर हम इस पर अमल दरामद ना करते तो श्रीलंका की तरह डिफाल्टर करार दे दिए जाते। IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदे यहाँ बैठ जाते और उसके बाद फिर आप जानते हैं क्या होता। अब सूरत हाल ये है कि IMF की अक्सर शराइत तो पूरी हुई, अब भी शायद वो कुछ कह रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चंद दिनों में, 2 दिनों में या 4 दिनों में ये मामला ठीक होगा। IMF की किस्त जारी होना जहां एक हकीकत है वहां उससे ज्यादा उसका इम्पैक्ट है कि बाकी जो लोग हैं आपके दोस्त डोनर सारे वो भी उसकी तरफ देखते हैं। उसकी तरफ से एक नॉड जो है वो उसकी तरफ से एक यस होगा, बाकी लोग भी उस रास्ते पे आ जाएंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब फिर इसमें सर मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा जो आपने जिक्र किया मुआहदे के हवाले से
ظاہر مسلم لیگ نون بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ معاہدہ کیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال آئی۔ آپ لوگوں نے تو پیٹرول کی سبسڈی ختم کر دی، مفتاح صاحب نے ہمیں بار بار یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کیونکہ کہہ رہا ہے کہ معاملات کو آگے بڑھنے کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہماری مجبوری ہے، پر آج کس بنیاد پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اب یہ بیان ان کو کیوں دینا پڑا؟ کیا آپ لوگوں کے اوپر، نون لیگ کے اوپر اس وقت بھی کوئی اس طرح کا پریشر ہے آئی ایم ایف کا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پیٹرول کی قیمت جو آئی ایم ایف نے بھی کہا، وہ تو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ 60-70% سے بھی زیادہ بڑھ گئیں، آلموسٹ دگنی ہو گئی ہیں، اور وہ ساری دنیا میں بڑھ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ یورپ ہو، حتیٰ کہ یو اے ای اور سعودی عرب جن کے ہاں پیٹرول پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں بنیادی طور پہ وہی ہے، اگر بین الاقوامی قیمتیں کم ہوتی تو آئی ایم ایف کبھی نہ کہتا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں، آئی ایم ایف کو کیا ضرورت تھی؟ اس لیے وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا، جناب شہباز شریف کا، کہ بنیادی طور پر یہ قیمتیں جو بین الاقوامی سطح پہ بڑھی ہیں اس کی وجہ سے ہیں۔ آئی ایم ایف اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 200 ارب 300 ارب روپے ہر مہینے اپنے پیسے جو ہیں وہ اس پیٹرول کی قیمت میں سبسڈی کے طور پر دیں گے تو آپ کا بجٹ توڑ جائے گا ایک سال میں، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے شہباز شریف صاحب، جناب وزیر اعظم کا یہ کہنا بالکل درست ہے۔ جی نصرت صاحب، آپ بتائیے گا جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، ظاہر ایک تو جو سوالات اس حکومت کے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور دوسرا جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا جس کا شوکت ترین صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں، جو سبسڈی دی جا رہی تھی اور جو خلاف ورزی ہوئی، وہی بنیاد بن رہی ہے کہ اب تک کس نام نہیں مل سکی، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ڈالر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مزید مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیوں پی ٹی آئی نے اس طرح کی کوشش کی کہ آنے والی جو بھی حکومت ہو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میرا آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، حالات آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی تھی، بار بار پرائم منسٹر بتا رہے تھے عمران خان ہر ایک کو کہ یہ بین الاقوامی طور پہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آئل جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، باقی چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا آفٹر افیکٹ کورونا کا تھا اور اس کے لیے وہ بتاتے رہے، لیکن افسوس کہ ہماری اپوزیشن اس وقت جو تھی وہ صرف یہی کہتی رہی کہ نہیں، عمران خان غلط کر رہے ہیں، عمران خان غلط کر رہے ہیں، ہم 1 روپیہ نہیں بڑھانا چاہیے، 1 پیسہ نہیں بڑھانا چاہیے، جو پیسہ بڑھتا ہے وہ سارا پرائم منسٹر کی جیب میں جاتا ہے، وٹ ایور جو بھی۔ لیکن جب یہ خود حکومت میں آئے تو ان کو پتا چلا کہ واقعی انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور واقعی آئی ایم ایف اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود پرائم منسٹر 10 روپے سبسڈی دے رہے تھے آئل پہ، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں میں عوام کا تھوڑا جینا آسان کر رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، ڈیفرنٹ حکومت ہے، حکومت نہیں بلکہ حکومتیں ہیں 11 یا 13 جماعتوں کی، تو وہ مل کے بھی اس کے اوپر اس طرح قابو نہیں پا رہے جس طرح ہم لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب ٹیکس زیادہ جمع کر لیتے ہیں اور جب ہمارے اوورسیز بزنس ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی پیسہ سرپلس ہے وہ میں سبسڈی میں لگاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ سبسڈی دے رہے تھے عوام کو۔ لیکن بہرحال اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو اب ان کو خود احساس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی بات ماننا یا آئی ایم ایف کے حکم پہ چلنا، یہ پہلی دفعہ تو ہم گئے نہیں ہیں، ظاہر ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ نون لیگ بھی جا چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی جا چکی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اب جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہی باقی اگر آئی ایم ایف راضی ہوگا ہمیں کچھ دینے کے لیے تو باقی ورلڈ بینک اور دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہمیں کچھ نہ کچھ مدد کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آئی ایم ایف کسی وجہ سے اب دیکھ لیں آپ کے ابھی بھی اس نے کہا کہ آپ نے سارے کے سارے پوائنٹس پورے کر لیے ہیں، اس سے پہلے بھی بار بار یہ ہوتا تھا کہ پوائنٹس پورے ہو گئے لیکن وہ ہمیں گرے لسٹ سے نہیں ہٹا رہے، کیونکہ وہ ظاہر وہ امریکنز ہیں، وہ ایف اے ٹی ایف جانتے کا ہیں کہ بالکل اب درست کہہ رہی ہیں، وہ معاملہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، تو صدیق یہ الفاروق وہ صاحب، چیزیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اس وقت جو نصرت صاحبہ نے جو بات کی، ظاہر جو سبسڈی پی ٹی آئی دے رہی تھی، اب وہ تو اس وقت حکومت نہیں دے رہی، مفتاح صاحب نے کہا کہ وہ مکمل طور پر جو سبسڈی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیا اب پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے بھی کوئی دباؤ ہے آپ کی حکومت کے اوپر کہ وہ بھی لگائی جائے پیٹرول کے اوپر اور مزید قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے؟ دوسرا ساتھی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک باضابطہ طور پر یہ
یہ معاملات طے پائیں گے IMF کے ساتھ تاکہ صورتحال آگے چل سکے، کیونکہ ریزروز 30 جون تک ہی ہیں ملک کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خبر بین الاقوامی سطح پر نکلتی ہے وہ IMF سے نکلے، وہ جہاں میرے پاس پہنچتی ہے وہاں معراج حبیب کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے، تو وہ تو کچھ چھپتی ہے نہیں۔ لیکن میری بہن نے جو بات کی ہے کہ PTI حکومت نے یا عمران خان نے 10 روپے کی سبسڈی دی، وہ 10 روپے کی سبسڈی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دی۔ وہی وہ لینڈ مائن ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے بام شیل جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے، یہ بم پھوٹ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا کہ 10 روپے یہ کم کریں گے، 4 روپے مہینہ کر کے 30 روپے جو ہیں ہم یہ کم کر دیں، بڑھا دیں گے قیمتیں، پھر اس کے بعد مزید بڑھائیں گے۔ ایک ایک شک لکھی ہوئی ہے، کون سی سبسڈی ہٹانی ہے، بجلی کا ریٹ کتنا بڑھانا ہے، اور اس کی معراج حبیب صاحب بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ آتے ہی عمران خان صاحب نے سی پیک بند کر دیا، اس کی وجہ سے سارے پروجیکٹس انویسٹمنٹ ساری بند ہو گئی، نیب کو لگا دیا سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، تاجروں کے پیچھے، لوگ اپنا سرمایہ لے کے ملک سے چلے گئے، اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنا روپیہ مارکیٹ میں بیچا، ڈالر لیے اور باہر چلے گئے، ڈالر کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں۔ امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں برابر، اپنا ٹریڈ امبیلنس ختم کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو امپورٹس کی وجہ سے، انگریڈینٹس کی وجہ سے جو صنعتیں تھی وہ بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، اور سارا مل ملا کے معیشت بیٹھ گئی، اور انہیں کیا ہوا کہ 4.25 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لینا پڑ گیا، جبکہ ساری حکومتوں نے 70 سال میں 25,000 ارب قرضہ لیا تھا، تو 80% انہوں نے 4.25 سال میں لے لیا۔ اب وہ سارا جو ملبہ ہے، وہ سارا دباؤ اب ہمیں اس وقت برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو بھی ہوگا خبر سامنے آ جائے گی، 4 مہینے، 5 مہینے، 3 مہینے ہمیں مشکل برداشت کرنی ہوگی۔ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم انشاءاللہ دیں گے، یعنی ہماری حکومت صدیق الفاروق نہیں دے گا، صدیق الفاروق اور اس صاحب، میں اس وقت سر کیا صورتحال ہے؟ کیا مزید کوئی امکان موجود ہے؟ کب تک معاملات طے پائیں گے IMF کے ساتھ؟ میں جو مستر اسماعیل صاحب نے کہا، میرے خیال میں 2-4 دن کی بات ہے، 5 دن کی انشاءاللہ طے ہو جائے گا۔ جی نصرت صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ایک جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ظاہر جیسے صدیق الفاروق صاحب نے ذکر کیا، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، ایک تو الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں ہر دفعہ نظر آتا ہے۔ اس وقت جو PTI کو ہم دیکھ رہے ہیں تو خان صاحب ہمیں باضابطہ طور پر یہ لگ رہا ہے، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب جب ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو مکمل حکومت میں آنے کے بعد چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ الزامات کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے سیکھا بنیادی طور پر؟ اس کی وجوہات کیا ہیں جو بار بار حکومت میں ہوتے ہوئے جن چیزوں کا احساس نہیں ہوتا وہ اپوزیشن میں آتے ہوئے ہو جاتا ہے؟ ابھی تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے اور پہلی دفعہ تقریباً اپوزیشن میں، تو یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ دبے لفظوں میں کوئی اس طرح کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، لیکن جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں اس طرح کے۔ لیکن جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو جب آپ پہلی دفعہ کسی چیز میں آئیں، دیکھیں حکومت ہے، آفس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، اردو میڈیم سے انگلش میڈیم ہے، وہ ساری چیزیں ٹیک ٹائمز، وہ آپ کو 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال یہ لگتے ہیں سمجھنے میں۔ تو جب ہم لوگ پہلی دفعہ آئے، ہم میں سے عموماً لوگ جو تھے پرائم منسٹر سمیت سب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، اور اس وقت ان کو سمجھنے میں کم از کم 1.5 سال لگا۔ ظاہر ہے لگنا تھا، اتنی بڑی چیز ہوتی ہے حکومت میں، چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں، ان تمام چیزوں کے باوجود کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں کی اس آدمی نے؟ وہاں پہ سوچا، وہاں پہ ایکشن لیے، جو اس سے پہلے کی حکومتیں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے باوجود، پیپلز پارٹی پچھلی 50 سال سے حکومت میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا یہ بات کہ نعرہ لگا کے روٹی کپڑا مکان کا، لیکن آپ نے وہ سب کچھ چیزیں ان سے چھین لی۔ بیسک چیز تعلیم ہے، تعلیم تک نہیں دی۔ اب آپ اگر چلے جائیں سندھ کے حصوں میں، جو کہ ظاہر ہے میں سندھ میں رہتی ہوں اور میں سندھ کی پریزیڈنٹ بھی تھی ویمن ونگ کی، تو میں بہت زیادہ میں نے چکر لگائے ہیں انٹیریئر کے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ کس قدر غربت اور کس قدر
افلاس ہے وہاں پہ. آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر کو 55 ارب روپیہ اس کو مل جاتا ہے اور اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے, انہوں نے بتایا یہ پرائم منسٹر کو ملتا ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا, اس کو ختم کر دو. جبکہ زرداری صاحب آئے تو انہوں نے گیلانی سے بھی لیا اور راجہ صاحب ان سے بھی لیا, اور پھر جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے تو خیر 3-4 دن میں نکلوا لیا سارا. تو وہ جو بار بار ایک تقریر ہوتی ہے نا, میں پیٹ سے پھاڑ کے نکالوں گا, میں یہ کروں گا, تو وہ یہی تھی. تو یہ لوگ تو مطلب اس طرح کے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کی حالت چینج کرنی ہے, ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اب تو خیر کورونا کے بعد پوری دنیا کی اکانومی چینج ہو چکی ہے, پوری دنیا مشکلات کے زد میں ہے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کا کچھ نہیں تھا. ہم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن بہرحال ابھی بھی یہ لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ سب سے فرسٹ پرائرٹی ان کی ملک ہونا چاہیے, ملک کے ظاہر عوام ہونا چاہیے. عوام کھانے پرائرٹی کے ہونا لیے تو چاہیے. بہت زمانہ پڑا ہے, آپ کھاتے رہیے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس وقت فی الحال آپ کا یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. صدیق الفاروق صاحب, آپ مجھے بتائیے گا, ظاہر میں یہ چاہ رہا تھا آپ دونوں مہمانوں کی موجودگی میں کہ ہم مسائل کی جڑ تک پہنچے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزامات ہی لگتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, 22 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں اور آن ریکارڈ ایسی چیزیں موجود ہیں. ساگدار صاحب جب آپ کی حکومت آئی تھی 2013 میں تو وہ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی تھی کہ انہوں نے یہ حال کر دیا ملک کا. اس کے بعد خان صاحب آئے تو انہوں نے یہی بات کی. اب جب خان صاحب گئے تو آپ یہی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ بھی یہی بات کرے گی. مسائل کی جڑ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ آج بھی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں اپنی بہن کو یہ بتاؤں, میں ساتھ تھا نا نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب نے آتے ہی سیکریٹ فنڈ ختم کر دیا تھا جو پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ چند دنوں میں ختم کر دیا, انہیں پتہ نہیں ہے نا, اس لیے یہ کہہ دیا. بڑی اچھی اچھی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ اپوزیشن میں ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں آئے. انہوں نے 13 سے 18 تک بھی تو اپوزیشن کی ہے نا, وہ تو چھوٹی حکومت میں ہونے کے بعد کی وہ بات کر رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ میرے پاس 200 آدمیوں کی ٹیم ہے اور 5 سال کا KPK کا تجربہ ہے, میں تو 100 دن میں انقلاب لے آؤں گا. اگر 1.5 سال کسی پارٹی کو حکومت میں بیٹھ کر سیکھنے میں لگے تو جو حال انہوں نے تباہ حال ملکی معیشت کا کیا وہ پھر اسی طرح ہی کرتی ہے. دوسری بات میں عرض کروں وہ یہ ہے حضور کہ اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی اسٹیبلشمنٹ کو تو عمران خان آج بھی آواز دے رہے ہیں. میں انہیں سمجھاتا رہا کہ دیکھو میرا ساتھ دو, میرا ساتھ نہ چھوڑو. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو آج بھی بلا رہے ہیں, کہاں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب میں آتا ہوں آپ کی طرف, جو آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ مسائل کی جڑ کیا ہے. حضور میں آپ سے عرض کروں, مسائل کی جڑ آئین سے انحراف, عدلیہ کی غلامی, عدلیہ آزاد نہ ہو اور انصاف نہ دے, اور آئین کا پر عمل درآمد نہ ہو, آئین کی حکمرانی نہ ہو. ایک اٹھ کے آپ جو ہیں وہ اٹھ کے کیمرہ مین کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کریں اور کیمرہ مین جو آپ کا مائک چھیننے کی کوشش کرے تو یہ آپ کا پروگرام معراج حبیب صاحب نہیں چلے گا. پاکستان میں یوں ہی ہوا, سیولینز کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہونے دی گئی. کبھی مارشل لا لگ گیا, کبھی کچھ ہوا, کبھی کوئی ڈکٹیشن دے رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, اگر عمران خان صاحب کو سلیکٹ نہ کیا جاتا تو معیشت بڑی اچھی چل رہی تھی. 90 میں بڑی اچھی معیشت, اوپن مارکیٹ اکانومی نواز شریف صاحب نے آتے ہی کی. ہر طرف سے ڈالر بھی آنے شروع ہو گئے, لوگ بھی آنے شروع ہو گئے, پاکستانی انویسٹمنٹ بھی شروع ہو گئی. 93 میں اسٹیبلشمنٹ نے غلام خان سے ٹھا کرا دیا اور بربادی ہو گئی. پھر جناب 97 اور 99 پھر جناب پرویز مشرف صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ ساری باتیں جو ہیں اگر نہ ہوں, آئین کے مطابق تسلسل سے چلتا رہے تو اتنے مسائل انڈیا کے, اتنا بڑا صدیق الفاروق صاحب, پر اس میں مسئلہ یہ بھی ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی حدود میں نہ رہنا یہ سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے, پر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیاستدان بھی ان اداروں کی طرف, اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ مل جائے. یہ بھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, چاہے آپ لوگ ہوں, عمران خان صاحب ہوں, پیپلز پارٹی ہو. سیاستدانوں کو سپیس نہیں دی جاتی نا.
ऐसी इस तरह से बिछाई जाती हैं, जाल बिछाए जाते हैं कि कभी वो यहाँ फंस रहे हैं, बात ना माने तो अदालतें जनाब अली मुतहर्रिक कर दी जाती हैं, कोई जज ना माने तो उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि अगर हम सबको, मुझे, आपको, जज को, जनरल को, जर्नलिस्ट को, सबको पाकिस्तान अजीज है, हम अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद देखना चाहते हैं, इस वक्त चाहते हैं कि खुशहाली हो जाए, हर कोई अपनी आईनी और कानूनी हुदूद में रहे। आप यकीन कीजिए मेराज हबीब साहब, पाकिस्तान खुशहाल भी हो जाएगा, दुनिया में भी इसकी इज्जत होगी, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया की बैनुल अक़वामी बिरादरी में वो ऊपर के मकाम पे खड़ा होगा। जी नुसरत साहब, आप बताइएगा, जो मसाइल की जड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये इल्जामात का जो एक सिलसिला है, फिर हम देखते हैं हुकूमतें आने के बाद फिर वही जो एक सर्कल हमें नजर आता है, खासतौर पर मुल्क की मईशत का, जो सियासत का, और जो एक सूरत हाल हमें सालों से नजर आ रही है। आप क्या समझती हैं कि क्या जो सिद्दीकुल फारूक साहब इस वक्त बात कर रहे हैं कि आइन की हुदूद में अगर सब रहें तो बेहतरी आ सकती है और उस जानिब हम जा सकते हैं? क्या अब पीटीआई ने जो अभी लेसन लर्न किया है उससे कुछ ये चीजें सीखी हैं कि अब सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए और जो अपना स्पेस है वो लेना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी बात अभी भाई कर रहे थे कि इंडिया में देखें क्या क्या हालात नहीं हुए और कितना बड़ा मुल्क है और कितनी ज्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाती है, लेकिन वहाँ आर्मी ने कभी भी होल्ड नहीं किया। वो अपनी जगह में बैठे हैं और उनको कहते हैं कि आप हुकूमत करें। इसी से सीखता है मुल्क, इसी से आगे बढ़ता है कि एक चीज उसको कंटिन्यूटी तो दी जाए। अब जरदारी साहब के बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर नवाज शरीफ के बाद जो कुछ हुआ, फिर पीटीआई आई। तो अगर ये चीज चलती रहेगी ना तो इंशाल्लाह बहुत दूर इसकी बात नहीं होगी कि हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो अदालतें हैं उनको बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा और बहुत सही उनको फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो प्रॉपरली काम भी कर रही है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ भी कर रही है, जो आपकी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, आपके मुल्क के हालात को बेहतर कर रहा है, आपकी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, इनिशिएटिव नहीं लिया, उसको हटा के आप रात को 12 बजे भेज दें, जी आप घर जाइए, आप नो मोर प्राइम मिनिस्टर। तो आइन नहीं है ये, 11 जमातों का एक साथ मिलना कौन सा आइन है? तो है ना बहन, जब आप आइन की बात कर रही हैं तो अदम एतमाद आइन के मुताबिक है। अदम एतमाद बिल्कुल आइन के मुताबिक है, लेकिन इस तरह जो एक पार्टी के खिलाफ 11 जमातें या 13 जमातें इकट्ठी हो जाएं, तो ये क्या आप समझते हैं कि इज इट प्रॉपर वे टू फाइट अगेंस्ट वन मैन और वन पार्टी? मतलब बहरहाल हम लोग सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में, पूरा पाकिस्तान सीखने के प्रोसेस में। मैं चाहती हूँ कि बस अब जो कुछ भी हो मुल्क की भलाई के लिए हो, बस इसके अलावा। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत वाहिद साहिबा। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, ज़ाहिरा हिकु इल्ज़ामनि जो डिघो सिलसिलो असां ॾिसूं पिया, ऐं मईशत जी जेका हिन वक्त सूरत हाल आहे उहा इंतहाई ख़तरनाक आहे, ऐं उहो हर आए ॾींहुं ख़तरनाक थींदी पई वञे, ऐं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम हणनि पियूं, ऐं उहो सिलसिलो हिन वक्त ताईं असांखे नज़र अचे पियो। पाण इन ते प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं, ते वक़्तु हिकु नंढड़े ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। हिन वक्त जेके मामला नज़र अचनि पिया, सियासी पार्टियुनि जा हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम, ऐं उन सां गॾोगॾु जेका मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा साहब। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, आज 215 पर डॉलर पहुंचा है और अब तक IMF के साथ मामला तय नहीं पाए। ये हुकूमत PTI पर इल्ज़ाम लगा रही है, उससे पहले PTI ने PMLN पर लगाया, PMLN ने पीपल्स पार्टी पर लगाया और पीपल्स पार्टी ने परवेज मुशर्रफ पर लगाया। 22 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके हैं और इस मुल्क में जब भी कोई भी सियासी जमात
حکومت میں آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ پر قربان جاتی ہے، پر جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر مسائل کی جڑ کیا ہے، اور یہ جو ایک سلسلہ جو سائیکل ہمیں گزشتہ کتنے عرصے سے نظر آ رہا ہے، یہ آخر کب تک رکے گا، اور کیا کردار اس میں سیاسی جماعتوں کو ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے میرا صاحب، سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت جو ہے ہمیشہ سے قرضے پہ چل رہی ہے، چاہے ہم ایک ایٹمی قوت خود کو کہیں اور چاہے ہم میزائل بنانے والا ملک کہیں، چاہے کچھ بھی کہیں، ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، جتنی بھی چیزیں انفراسٹرکچر کی ہیں، وہ قرضے کی، ہم جو ہے قرض کی پیتے تھے میں والی بات ہے۔ تو لون در لون وہ ایکومولیٹ ہو کے وہ بڑھتے بڑھتے اس سطح تک آ چکے ہیں کہ ایک وہ ایسا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے، ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں ان کی سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی ادائیگی بن گیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو میتھمیٹکس کی بات ہے، اس کے اندر کوئی آل آف اے سڈن کوئی ایسی سچویشن نہیں آ گئی۔ یہ پاکستان کے تمام اداروں کو، تمام پارلیمنٹیرینز کو، اکانومسٹ کو، تمام جو ہے ایم این اے، ایم پی اے، وزراء، وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ، سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اورنج ٹرینیں چلا دیتے ہیں، ہم بی آر ٹیز چلا دیتے ہیں، اور ہم ووٹ کے لیے وہ سارا کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہم 22 کروڑ لوگوں کے مفادات کی بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے کوشچنز ہیں۔ یہ جب موٹر وے جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں پہلی بنی تھی تو اس وقت اس کو 100 کچھ کلومیٹر بڑھا دیا گیا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے قادر بخش میلہ تھے سرگودا کے ایک ایم این اے، انہیں توڑنا مقصد تھا، تو وہ موٹر وے کو ادھر لے گئے فار ایور۔ حالانکہ موٹر وے جو ہے 2.25 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کا جو ہے سفر تھا، لیکن سیاسی ڈیزائن کی وجہ سے وہ ادھر لے گئے۔ پھر ایک ملک نعیم صاحب تھے، ان کی طرف کھینچ کے لے گئے۔ پھر چودھری نثار چکری میں ہیں جو سابق وزیر داخلہ تھے، اور ان کی اور ملک ریاض کی بہت لگتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح پیسے لیے جاتے ہیں، کس طرح نہیں لیے جاتے۔ بلکہ میں تو بی بی شہید کے دور میں 88 میں ایک ایم این اے کو کوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اندر جا کے کہا کہ بی بی اتنی گورڈن وو وغیرہ اور یہ سنگاپور کی اتنی انویسٹمنٹ کی بات نہ کریں، تو ورنہ جلدی سے آ جاتے ہیں وہ کہ انہوں نے 2 سال کے پیسے جمع کر دیے ہیں تو بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی قرض کی اقتصادیات ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، ہر فرد جانتا ہے، اور اس کو مصنوعی طور پہ رکھا جاتا ہے۔ جب آپ ڈالر کو کھڑا رکھیں گے مصنوعی طور پہ، اور جب وہ اپنی ریئل جگہ پہ آئے گا، تو آج آپ نہ تو جو ہے ایلسیاں کھولنے جو گئے ہیں، نہ آپ خوردنی تیل منگوا سکتے ہیں۔ سر پھر شاہین صاحب اس میں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا بحران ہے کہ مطلب اس پہ کیا بولا جائے۔ شاہین صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور ظاہر جو اس ملک کا جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا اس وقت جو سیاستدان ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے، مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بات کریں گے، اور آئی ایم ایف سے جو شرائط طے کی تھی گزشتہ حکومت نے، اس کی وجہ سے پیٹرول کو بڑھانا پڑا، پھر آج شہباز شریف صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا آئی ایم ایف سے، کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر یہ جو ہمیں سیاستدان نظر آتے ہیں، چاہے یہ حکومت ہو، گزشتہ حکومتیں ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہیں جو صرف فائدہ لیتی ہیں، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ اس ملک کو ہوتا ہے، اور اس ملک کے عوام کو ہی ہوتا ہے، جو سالوں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، بہت سارے سوال ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بنا ہے، ساری دنیا کی نظریں تھیں، آخر آپ نے کس طرح بنا لیا؟ کچھ تو جادو کیا ہوگا نا۔ تو اس طرح ہی جو ہے مختلف فیکٹریوں کے ذریعے آپ سامان منگواتے ہیں، اسی طرح آپ پلانٹس منگواتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیرلل اکانومی چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو یہ سارا کچھ ہائیبرڈ سسٹم ہوا ہے، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، جو کبھی بھی نہیں وہ لیں گے، کہ جب آپ ایک نظام ایسا لے کر آئے تھے
آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ پاکستان کی اقتصادی حالت کہاں پہنچ چکی ہے، اور آپ اس کی ذمہ داری لینی پڑ جائے گی اگر آپ اتنا زیادہ جو ہے سلیکٹر کا رول ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ تو محلاتی سازش ہوتی ہیں کہ ایک دم سے عمران خان کے ساتھ اختلافات ہو گئے اور عمران خان بیل آؤٹ پیکیج میں چلے گئے، اور یہ اپوزیشن جو ہے پاکستان کو دیوالیے سے نکالنے کے ایک چیلنج میں ڈال دی گئی ہے، اور وہ چیلنج کب پورا ہوگا اور وہ کن شرائط کے اوپر پیٹرول بجلی کس طرح سے مزید مہنگا ہونے کے بعد کیا ہوگا، اس کے آفٹر میچ کس طرح سے مہنگائی بڑھے گی، تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ دیکھیے انڈیا جب بنا تو انڈیا نے سب سے پہلے اپنے ریلوے کو ڈبل ٹریک کیا تھا کہ ہر ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی 5 منٹ کے وقفے کے بعد جا رہی تھی۔ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن بند کر دیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس ملک کا کیا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو نمبر 1 ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تمام جو روٹ تھے فضائی روٹ وہ کس طرح بیچے گئے ہیں۔ سر پاکستان ایک شاہین صاحب پھر اس کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں، بالکل شاہین صاحب، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ اب جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو صورتحال تھی، جو بیل آؤٹ دیا گیا، پھر اس پوری صورتحال میں کردار تو انہی جماعتوں نے ادا کیا۔ آج نواز شریف صاحب خاموش ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے نوٹیفیکیشنز نکل رہے ہیں، آج عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی تو اسی طرح کا ایک کردار ادا کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت تک۔ یہ بھی کاسمیٹک ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہے ہیں نا عمران خان۔ اسٹیبلشمنٹ نے ون ون سچویشن یہ کر دی ہے کہ لاڈلا 1 اور لاڈلا 2 دونوں اپنے ہاتھ میں لے آئے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے 63-64% کے اوپر پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پنجاب کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، اور پنجاب کے اندر جو مقتدر جو ہیں حلقے کافی انٹرسٹڈ ہیں، اور وہاں نون لیگ کا ووٹ ہے، عرب پی ٹی آئی کی ایک پاکٹس بنائی گئی ہیں جو الیکٹیبل سمیت اور دیگر لوگوں کے سمیت، تو اس کے بغیر تو مرکز میں حکومت کسی کی آ نہیں سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ سارا ہائیبرڈ سسٹم کی ایک تسلسل ہے، اسے کب لپیٹ دیں گے، کون بینیفیشری ہوگا، کب بٹھا کر صلح کرا دیں گے۔ دیکھیں نا، عوام الناس کو تو پتہ چل گیا ہے کہ فیٹف کا جب بل ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بٹھا کے جو ہے اسے پاس کراتی ہے کہ آپ غیر حاضر ہو جانا، وہ منظور ہو جائے گا سینٹ میں سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست یہ سوال ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اتنے بڑے اقتصادی کرائسس کیا ہم جھیل پائیں گے آئندہ کے لیے؟ پاکستان کے پاس رہ کیا گیا ہے جب آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اتنی شدید ہو جائے، پانی کا مسئلہ ہے، پاور کا مسئلہ ہے، انڈسٹری نہیں ہوگی، تو ہم بھیا جائیں گے کہاں پہ؟ اور اقتصادیات کے بغیر جو ہے کوئی ملک کی جو ہے مستقبل نہیں ہوتا، اور نیوکلیئر اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹس جو ہیں، کل بھی ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، یہ نہیں چل سکتی ہیں۔ نیوکلیئر بام کے ذریعے تو سوویت یونین بھی نہیں چل سکا تھا، جب اقتصادیات بیٹھتی ہے تو اس کے 8 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے تو اس پہ لوگ برا مناتے ہیں، لیکن زندگی کی جو ریالٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، ظاہر پھر اس میں پریورٹی معیشت کو دینی پڑے گی۔ بہت شکریہ آپ کا شاہین صاحب، بالکل اپنے درست کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جکا ہن وقت صورتحال نظر اچے پئی، معیشت انتہائی روز بنیاد تے خطرناک صورتحال اختیار کرے چکی ہے۔ ہن وقت تائیں IMF سے باضابطہ طور تے کو معاملو طے نہ تھی سگیو، ریزرو صرف 30 جون تائیں جائی ملک میں بچا ہیں۔ مہنگائی میں مسلسل اضافو تھی پیو، صرف ایک ہفتے دوران 3% مہنگائی میں اضافو تھیو ہے۔ ان میں سب کا ودیک عام واپے جو شیوں آہن۔ حکومت پاران یہ اشارو پڑھ دنوں پہ ونے تے ایندڑ ڈینہن میں پیٹرول لیوی میں ودیک اضافو تھی سگے تھو، اگر یہ تھے تو ان سا صورتحال انتہائی خطرناک تھیندے نظر اچے پئی۔ نہیں سہی پروگرام جو پانچ پجانے تے پہتو پانچ میزبان معراج حبیب کے ڈیندا اجازت اللہ بھائی۔